टू नेशन थ्योरी के आधार पर पाकिस्तान बना, भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। दोनों देशों के जो मुसलमान हैं उनके बीच में आप क्या फ़र्क देखते हैं? अरे बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने, और न किसी ने ये बात मुझसे आज तक पूछी और न मैंने इस एंगल से कोई बतौर ख़ास इसको गहराई में देखा। पाकिस्तान के रहने वाले मुसलमानों को तो खैर हर वक्त देखता ही रहता हूँ, लेकिन इंडिया में रहने वाले जो मुसलमान हैं इनको भी मैंने मुसलमानी में, अपने दीन पर अमल में, उसके जज्बे में, मोहब्बत में, आप यकीन जानिए कम नहीं पाया, ज़्यादा ही पाया होगा। उनके अंदर भी बड़ा जज्बा है। और दो चीज़ें देखी हैं, यानी यहाँ के मुसलमान रहने वाले जहाँ दीन से, अपने इस्लाम से, रूहानियत के साथ, औलिया के साथ, अच्छी रूहानी दीनी कदरों के साथ मोहब्बत करते हैं, और ये खूबियाँ भी बेपनाह हैं, वालिहाना मोहब्बत करते हैं। और एट द सेम टाइम मैंने देखा कि वो अपने वतन से, अपने मुल्क से भी मोहब्बत करते हैं। ये खूबी की बात है। पर बढ़ते अरबिक इन्फ्लुएंस की, क्योंकि जो साउथ एशिया में मुसलमान रहते हैं उनका अपना एक कल्चर रहा है, जैसे कि खुदा हाफिज़ कई लोग यहाँ पे पहले बोलते थे, अब अल्लाह हाफिज़, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरी स्टडी डिफरेंट है, इस पर मेरी ऑब्ज़र्वेशन मुख्तलिफ है। ये जो खुदा हाफिज़ को बैन किया और अल्लाह हाफिज़ की तरफ आए हैं, पहली बात तो एक तब्दीली में बुराई कोई नहीं, एक बात ठीक है, लेकिन डेफिनेटली ये जो चेंज है, इस चेंज की मैं समझता हूँ ज़रूरत नहीं थी। मैं इसके पीछे कुछ और चीज़ देखता हूँ। ये अरबिक इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हुआ, ये कुछ बाज़ ममालिक के माबैन कुछ मुसलमानों के अंदर कुछ मसलकी और एतकादी कुछ फ़र्क और कुछ फासले होते हैं। तो खुदा का लफ्ज़ जो है वो पर्शियन लफ्ज़ है, फ़ारसी का लफ्ज़ है। तो बाज़ लोगों ने इस पर कई सालों तक कोशिश की है, मुहिम चलाई है कि खुदा चूँकि पर्शियन लफ्ज़ है, यानी ईरानियन ओरिजिन का लफ्ज़ है, तो इसको रिप्लेस करके अल्लाह हाफिज़ की तरफ किया जाए। खुदा से मुराद भी वही हस्ती है, अल्लाह से मुराद भी वही हस्ती है। लेकिन मैंने तो जो स्टडी किया है, जब से ये अल्फाज में चेंज आया, मैं इसको वाच करता रहा हूँ, तो मेरे पेश नज़र ये कुछ और एंगल है। इसको मैं बराह रास्त अरबिक इन्फ्लुएंस के इशू के तहत नहीं देखता। ऑफ कोर्स अल्लाह का लफ्ज़ अरबिक ओरिजिन का है, मगर मैंने इसको और पस मंज़र में देखा है, बयान की। चिंता ये है कि जो कई लोगों की चिंता ये है कि सऊदी अरब से बहुत सारा पैसा इस इलाके में आ रहा है और पाकिस्तान में शायद ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग साउथ एशिया का कम और अपने आप को मिडल ईस्ट या सऊदी अरब के नज़दीक ज़्यादा सोच कर देखते हैं। इस पर क्या सोच होगी आपकी? क्योंकि साउथ एशियन मुस्लिम एक बहुत पुराना इस्लामिक कल्चर है। ये एक बदकिस्मती है कि कंट्रीज़ को जब ये बजट दूसरे मुल्कों से आते हैं ना, बाहर के मुल्कों से, खा किसी भी नाम पर, तो उनके ऊपर एक कंट्रोल होना चाहिए कि कौन बजट भेज रहा है, रिसिपिएंट कौन है, किन को भेज रहा है, कौन ले रहे हैं, किस मकसद के लिए भेजा जा रहा है और कहाँ ख़र्च हो रहा है। ये बदकिस्मती है कि इसके ऊपर कोई कवानीन साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक मिल के नहीं बना सके, या इनकी प्रॉपर रोकथाम के लिए। इससे सिर्फ कल्चरल चेंज ही नहीं आ रही, बल्कि इसके साथ सेक्टेरियन इश्यूज़ भी पैदा हुए हैं साउथ ईस्ट एशिया में। आइडियोलॉजिकल चेंजेस भी आई हैं, सेक्टेरियन इश्यूज़ भी पैदा हुए हैं, नफ़रतें और हेट्रेड्स, सेक्टेरियन हेट्रेड्स भी बढ़ी हैं, और इंतहा पसंदी के रुझानात में भी कहीं ना कहीं इस किस्म के पैसे का काफ़ी उसमें दखल हुआ है। डॉक्टर कादरी, हम ऐसे वक्त में रह रहे हैं जहाँ दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका इस्लाम को बहुत प्रॉब्लम्स के, बहुत इश्यूज़ का कारण मानता है, लेकिन एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका खुद को कहता है कि हम विक्टिम हैं, हम सफ़र कर रहे हैं। आप ये जो दोनों सोच है, इसे कैसे देखते हैं आप? मैं तो उस तबके से इत्तेफाक नहीं करता जो इस्लाम को इन प्रॉब्लम्स का रीज़न समझता है। ये सोच गलत है। अब रह गया सवाल का दूसरा हिस्सा कि मुसलमान इस खित्ते के कहते हैं कि हम खुद इससे सफ़र कर रहे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, इराक़ सफ़र कर रहा है,
سیریا سفر کر رہا ہے، ایجپٹ سفر کر چکا ہے، یمن سفر کر رہا ہے، اور کئی اور ممالک ہیں مسلمان سفر بھی کر رہے ہیں، اور سفر اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کی روک تھام کے لیے ممالک نے مؤثر کارروائی نہیں کی، مؤثر پالیسیز نہیں بنائی اور مؤثر اقدامات نہیں کیے۔ دہشت گردی ایک دن میں یا ایک ہفتے میں نہیں بن جاتی، ایک درخت ہے، وہ بیج بونے سے شروع ہوتا ہے اور وہ چلتے چلتے پھر ایک پودا بن کے نکلتا ہے، پھر وہ بڑھتا ہے پلانٹ، اور پھر آہستہ آہستہ درخت بنتا ہے، اس کا تنا بنتا ہے، شاخیں آتی ہیں، پھر جا کے کہیں پھل لگتا ہے۔ تو دہشت گردی کا درخت تناور ہونے میں بڑا وقت لگتا ہے۔ اگر حکومتیں، انڈیا کے لیے بھی میری یہی سوچ ہے کہ انتہا پسندی سے شروع ہوتی ہے دہشت گردی، اور انتہا پسندی سے بھی پہلے نیرو مائنڈڈنیس، جو تنگ نظری ہے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو دہشت گردی کا حل کبھی نہیں ہوگا جب تک آپ تنگ نظری کو ایڈریس نہیں کریں گے۔ دہشت گردی کو میں اژدہا قرار دیتا ہوں۔ آپ دہشت گردی کا، آتنکوادی کا خاتمہ کرنا چاہ رہے ہیں، اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں جب آتنکوادی ایک اژدہا بن چکا ہے، زہریلا اژدہا، تو وہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا۔ آپ نے اس کو بننے کیوں دیا اژدہا؟ کبھی وہ سانپ تھا، کبھی وہ چھوٹا سانپ کا بچہ تھا، اس سٹیج پہ ختم کیوں نہیں کیا؟ صوفی اسلام کا بھوشیہ کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینٹرز ہیں، صوفی سینٹرز، وہاں پر حملے ہوئے ہیں پاکستان میں۔ آگے کا پھر بھوشیہ کیا ہے جب آپ صوفی اسلام کی بات کرتے ہیں، پیس کی بات کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، دہشت گرد جو ہے نا، آتنکوادی، وہ تو امن کا دشمن ہے، انسانیت کا دشمن ہے۔ ہر وہ جگہ جہاں سے امن، آشتی، محبت اور پیار، بھائی چارے، یونٹی کی آواز اٹھے گی، وہ اس کا دشمن ہے، وہ کرے گا۔ اس نے صوفی سینٹرز پر بھی کرنا ہے، اس نے تو عراق کے اندر مزارات، قبروں کو اولیاء کی اور سے وہ بھی اکھیڑ دیا اور لوگوں کو جلایا اور گلے کاٹے۔ وہ تو دہشت گرد ہے، جہاں وہ سمجھے گا اس کا فکر میں۔ ہم خود ویسے تو حفاظت کرنے والا اللہ ہے، مگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم کتنے ایفرٹس اور کتنا وسائل خرچ کرتے ہیں ان چیزوں پر۔ تو اس کو تو آپ روک نہیں سکتے اس وقت تک جب تک دہشت گردی کا اٹ سیلف خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ یہ چلتے رہیں گے تو یہ چلتے رہیں گے کیا؟ یہ مطلب دہشت یا اگر دہشت گردی کو آپ ختم نہیں کریں گے تو حملے چلتے رہیں گے۔ جب دہشت گردی کو حکومتیں، پاکستان اور انڈیا کو خاص طور پہ، چلو باہر دور کی بات کو چھوڑیں، میں کہتا ہوں کہ ان دو ملکوں کو تو ایک جوائنٹ میکانزم وضع کرنے کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ انڈیا اور پاکستان دونوں کا مشترکہ دشمن ہے دہشت گرد، آتنکوادی اور دہشت گردی۔ دونوں طرف انتہا پسندی دہشت گردی بڑھ رہی ہے، دونوں طرف امن، سکون اور آشتی کو آگ لگ رہی ہے، دونوں طرف پریشان ہیں۔ کم سے کم یہ آپس میں مل کے بیٹھیں اور دہشت گردی کے ایشو کو یہ ایڈریس کرنے کے لیے ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر کے اپنے دکھ شکوے بھی بیان کریں، اختلافات بھی بیان کریں، ایک دوسرے پر الزامات اور جو وہ سب بیان کریں، ان کا رائٹ ہے، ثبوت بھی دیں، مگر اس طرح بیٹھے جیسے دو بھائی بیٹھتے ہیں، جو دوست بیٹھتے ہیں۔ یہ فیصلہ کر کے کہ اس عداوت کو، دشمنی کو ختم کرنا ہے۔ 70 برس ہو گئے تقسیم ہند کو، دونوں ملک ایگزسٹ کرتے ہیں، اب 70 برس تو ہاسٹیلیٹی میں گزرے، دشمنی میں۔ تو کیا ان دونوں ملکوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ قیامت تک یہ دشمنی چلے گی؟ کوئی دن ایسا بھی لانا چاہتے ہیں جس دن دشمنی ختم ہو جائے، بھاڑ میں جائے، دشمنی ختم کریں، اس کو کنورٹ کریں دوستی میں۔ تو آپ ایسے وقت ہندوستان آئے جب یہاں پر انٹالرنس یا اینٹی نیشنل کو لے کر کافی تیکھی بحث چل رہی ہے، اس پر آپ کی کیا سوچ ہے؟ دیکھیے، مجھے اس کی اطلاع ہے، میں اس پر کمنٹ تو نہیں کروں گا، لیکن بہر صورت یہ ایشوز کنٹریز میں کرتے رہیں گے، اس لیے کہ میں رائٹ نہیں سمجھتا اپنا کہ میں کہوں کہ فلاں صحیح نیشنل ہے اور فلاں نیشنل نہیں ہے، میں یہ رائٹ نہیں سمجھتا، اور میں اگر کہوں تو میں سمجھ انفیئر ہوگا۔ میں جو تعلیم دیتا ہوں میں اس کے خلاف عمل نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور ہے بھائی، ہر دور میں یہ اونچ نیچ معاملات کی ہوتی رہتی ہے، اور اونچ نیچ میں لوگوں کے اندر انتہا پسندانہ رجحانات بھی ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوئے۔
سارے لوگوں کو مل کر ایک یہاں ود ان انڈیا بھی، میں جب پاکستان اور انڈیا کو جوائنٹ اسٹریٹجی اپنانے کی بات کر رہا تھا تو کنٹری کے اندر بھی ود ان انڈیا بھی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ مل کر بیٹھ کے پولیٹکس سے ہٹ کر مل کے بیٹھ کے ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی اور جوائنٹ ایکشن پلان اور ایک جوائنٹ ویژن ہونا چاہیے، اس کو ختم کریں، اور وہ انتہا پسندی کو ختم اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے سٹیپس اکٹھے لینے پڑتے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ڈیولپ بھی دھیرے دھیرے ہوئی ہے، ختم بھی دھیرے دھیرے ہوگی، مگر کم سے کم جوائنٹ ایکشن تو لینا کیا۔ ایک کہا جا رہا ہے کہ لانگ مارچ کے بعد آپ پاکستان سے غائب ہو گئے ہیں، مطلب کہاں ہیں؟ جن چیزوں کی بات آپ نے کہی تھی وہ تو ہوئی نہیں، بدلاؤ پاکستان میں نہیں آئے، عمران خان کے ساتھ جو الائنس تھا وہ اس پر کوئی بات نہیں، وہ کہاں ہیں؟ ایک تو جو پہلے کسی نے اگر کہا ہے کہ غائب ہو گئے ہیں وہ غلط ہے، میں تو اس مرتبہ 2 بار پاکستان ہو کے آیا ہوں، ابھی پورے رمضان المبارک میں 1 مہینہ کے قریب میں پاکستان میں تھا، اور ابھی پچھلے ماہ ربیع الاول میں میلاد النبی کا مہینہ پاکستان میں تھا، اور لاکھوں کا اجتماع تھا، مینار پاکستان پر ایڈریس کیا، اور میں نے پریس کانفرنسز کی، یہ جو پورا ایجنڈا جو تھا اس میں اسلام آباد کا، میں نے ایوان اقبال لاہور میں، آپ آن لائن میری سپیچز اویلیبل ہیں، اس پر بات کی ہے میں نے، یعنی ہر جگہ بے شمار میں نے چیزیں ایڈریس کی ہیں، میں نے اپنی سٹرگل اسی طرح جاری رکھی ہوئی ہے، اور یہ غائب ہونا نہیں، میں پہلے بھی لانگ مارچ سے پہلے بھی میری رہائش پچھلے 10 سال سے ایکٹیو نہیں ہے، مطلب آپ نے کی ہے لیکن نہیں، وہ ہم ایکٹیو ہیں، ہم ایکٹیو ہیں، ہماری سٹرگل جاری ہے، اور ان کے خلاف ہماری قانونی جنگ بھی جاری ہے۔ کل ہم نے استغاثہ دائر کیا ہے، کمپلینٹ، آج ہمارے استغاثے کے بیان ہوئے ہیں، میں ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ٹیلی فون کر کے حالات لے رہا تھا گورنمنٹ کے خلاف، اور کل بھی بیان ہونا ہے، ہماری وہ سٹرگل بھی جاری ہے، قانونی جنگ بھی جاری ہے، اور ہماری پولیٹیکل سٹرگل بھی جاری ہے۔ رہ گیا آپ نے جو عمران خان کی بات کی، ان کے ساتھ ہمارا الائنس کبھی بھی نہیں تھا۔ آپ کسی ایک دن بھی آپ نیوز کو دیکھیں، کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ بیٹھ کے ہم نے کبھی الائنس کا اعلان کیا ہو۔ میں ان سے کہتا رہا ہوں کہ جوائنٹ وینچر کریں، سٹرگل کریں، مگر ان کی پارٹی کے کچھ لوگ، ان کی مجبوریاں ہوں گی، وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے ساتھ کبھی الائنس کے لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ میری بات آپ سمجھیں، یہ ایک اتفاق ہے، اور اس کو ہم نے لنڈن میں ایک ہی ملاقات ہوئی تھی، ڈسکس کیا تھا، وہ اپنی جو ریگنگ کا ان کا ایک میٹر تھا کہ مختلف کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن دوبارہ ہو، وہ اس سلسلے میں ریلی نکالنے والے تھے، اور ہم اپنے جو پولیٹیکل اور جو ریفارمز کے ایجنڈے کے ساتھ ریلی، ہم تو 2013 میں بھی نکال چکے تھے اور نکالنے والے تھے، تو میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ ہم بھی نکالنے والے ہیں پروٹیسٹ کی ریلی، آپ بھی کر رہے ہیں، ہم تو 14 اگست کو کر رہے ہیں، میں نے کہا تو بہتر ہے آپ بھی 14 اگست کو کر لیں۔ وہ میری بات مان گئے، ایسے کوئی الائنس فارمل نہ وہ نہیں تھا، انہوں نے صرف 14 اگست کو ریلی نکالی، اور وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے نہیں نکالی، الگ تھی، اکٹھے بھی نہیں ہوئے، انہوں نے اسلام آباد میں ایک اور جگہ چوز کر لی قریب میں دھرنے کے لیے، ہم نے اپنی چوز کر لی۔ 31 اگست بھی ہمارا فیصلہ تھا آگے بڑھنے کا، وہ ہمارے ساتھ چلے، اور جب چل کے 1 سپٹمبر کو نیکسٹ ڈے وہ پھر اپنی الگ جگہ بیٹھ۔ کئی لوگ آپ کی بات پہ ایگری نہیں ہوں گے، ایسا لگا تھا کہ آپ دونوں ساتھ میں آ گئے ہیں، نہیں، کہہ رہے ہیں کہ الائنس وہ الائنس نہیں تھا کبھی۔ جی، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، بھارت پاکستان زیادہ جاتے ہیں، کئی لوگ سوال پوچھیں گے، اور اس پر بھی کافی بات لکھا جا چکا ہے، کنٹروورسی کی جس تیزی سے آپ پھیلے ہیں، فنڈنگ کہاں سے آتی ہے، اس طرح کے کئی سوال اٹھتے رہے ہیں، کیوں آپ کو کوئی سیریسلی لے، یا پھر آپ کی بات جو ہے، کیونکہ آپ کئی لوگ کہیں گے کہ آپ کا کوئی اسٹیک نہیں ہے یہاں پہ، آپ پاکستان میں رہتے نہیں ہیں، آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، آپ یہاں پر آتے ہیں، 4 سپیچز دے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے، اس شخص کا اسٹیک ہوتا ہے پاکستان میں اور اس ملک میں جس کا سب کچھ وہی ہو، خود وہ کہیں جائے کہیں آئے، اس سے کوئی میرا دنیا کے 90 ملکوں میں نیٹ ورک ہے، میری فیملی آل اوور دا ورلڈ، میں صرف ایک ملک کے اندر سٹرگل کرنے والا آدمی نہیں ہوں کہ جس کا باہر کوئی کام نہیں ہے۔ میں نے 30-35 سال کے اندر دنیا کے مور دین 90 کنٹری میں ایک دنیا، ایک کائنات پھیلائی ہے، وہ ساری میری فیملی ہے، میں نے سب کو لک آفٹر کرنا ہے، اور وہ انسٹیٹیوشنز ہیں اور ان کی بھی توقعات ہیں، تو میں نے اپنے ٹائم کا شیئر ہر ایک کو دینا ہوتا ہے۔ سٹیک پہ وہ لوگ نہیں ہوتے، ان کا کچھ سٹیک پہ نہیں ہوتا جن کا مال دولت اور کاروبار باہر ہوتا ہے، جن کا پیسہ سارا باہر ہوتا ہے اور اقتدار وہ کسی ایک ملک میں رہ کے کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نتھنگ از ایٹ سٹیک، کیونکہ وہ تو کما کے باہر لے گئے۔ ہماری تو کوئی باہر جائیدادیں اور کوئی بزنس، کوئی انڈسٹریز، کوئی فیکٹریز نہیں ہیں، میں تو ایک سادہ زندگی گزارتا ہوں باہر، اور میرا سارا کچھ
میرا گھر، میری فیملی، میرے بچے، میرے فیملی سارے وہ بھی لاہور میں رہتے ہیں. میرے انسٹیٹیوشن لاہور پاکستان میں ہیں، میری یونیورسٹیز پاکستان میں ہیں، میرا سارا کام پاکستان میں، اور میرا اپنا آنا جانا پہلے بھی رہتا تھا، اب بھی رہتا ہے. ورلڈ وائڈ میں چونکہ ایک سٹرگل کرتا ہوں تو اس لیے مجھے ٹریول کرنا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ نہیں کہ تھوڑے دنوں تک آئے، سینٹر سٹیج لیا اور اس کے بعد سے نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے ورلڈ وائڈ پہلے بھی کام کرتا تھا، اب بھی کرنا. میں پوری دنیا میں یہ تو نہ پھیلاتا اس کام کو. اب یہ کتنی ناانصافی ہے کہ 90 ملکوں میں پھیلا کر میں ایک جگہ بند ہو کے بیٹھ جاؤں، اور باقی 90 ملکوں نے کیا قصور کیا. کیونکہ ہماری جتنی سٹرگل ہوتی ہے وہ وسائل بھی ہماری تنظیمات اور ہمارے ممبرز بھیجتے ہیں. ہمیں دنیا کے کسی ملک سے کوئی فنڈ آج تک نہیں آیا. یہ ریکارڈ پر بات لا رہا ہوں، اور میں نے یہ بات ہمیشہ کہی ہے. اسلام آباد میں نے یہاں تک کہا تھا کہ آپ قانون بنائیں، جو لوگ کہیں سے فنڈنگ لیتے ہیں ان کی سزا موت کر دیں. اور سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، بنائیں قانون. ڈاکٹر طاہر القادری، BBC سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. ایک غلط موو اور میرا آن دا اسپاٹ ڈیتھ بھی ہو سکتا.